अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी सियासत में बाज़ औक़ात अमन के नाम पर उठाए गए इक़दामात जंग से ज़्यादा पेचीदा सवालात को जन्म देते हैं। गज़ा के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस भी एक ऐसा ही मामला है जो बज़ाहिर अमन, जंग बंदी और तामीर नौ के खुशनुमा नारों के साथ सामने आया, मगर इसके अंदर छुपे सियासी, माली और इखलाकी तकाज़े कई रियासतों खुसूसन पाकिस्तान के लिए एक नाजुक इम्तिहान बन चुके हैं। पाकिस्तान इस इम्तिहान के ऐन मरकज़ में खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान को इस बोर्ड में शमूलियत की दावत एक ऐसे वक्त में दी गई जब पाकिस्तान उन 8 इस्लामी ममालिक में शामिल रहा जिन्होंने सदर ट्रंप को गजा में जंग बंदी पर आमादा करने में किरदार अदा किया। यही किरदार अब पाकिस्तान के लिए एक एजाज भी बन रहा है और एक सिफारती उलझन भी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल करना और सऊदी काबीना की जानिब से इस मंसूबे की हिमायत इस बात की अलामत है कि खलीजी रियासतें अब अमरीकी क़यादत में एक नए सिफारती और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को कबूल करने के लिए तैयार दिखाई देती हैं। सिफारती अमूर के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान किसी ऐसी इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा जो हमास को गैर मुसल्लह करने या फिर इसराइली सलामती के अहदाफ पूरे करने के लिए बनाई जाए। यही वो नुकता है जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा हसास है। पाकिस्तान की देरीना फ़लस्तीन पॉलिसी, जिसमें 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी का वाज़े उसूल शामिल है, पाकिस्तान के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता यही है कि वो दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत के जरिए मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करे ताकि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी अपनी सुर्ख लकीरें वाज़े रख सके। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ और अमन की बहाली में किरदार अदा कर सकता है और करना भी चाहिए और चाहता भी है, मगर अस्करी मुदाखलत से फासला रखना भी एक अहम पहलू है। अमरीकी बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसी, इखलाकी उसूलों और स्ट्रैटेजी खुद मुख्तारी का इम्तिहान है। ये फैसला महज वाशिंगटन को खुश करने या नाराज करने का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि पाकिस्तान खुद को फ़लस्तीन के मसले पर एक उसूली रियासत के तौर पे आखिर कैसे बरकरार रख सकता है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के माबैन मुमकिन दिफाई मुआहदा भी अहम पेशरफ्त है जो अभी एक मुसव्वदे की सतह पर है, मगर अपने असरात मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और हत्ता के मगरबी ब्लॉक्स पर भी रखता है। पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात राज ने तस्दीक की है कि तीनों ममालिक के माबैन 1 साला मुज़ाकरात के बाद दिफाई मुआहदे का मुसव्वदा तैयार हो चुका है और ये इस बात का इशारा भी है कि खित्ते में दिफा, सलामती और ताकत के नए मराकिज़ तश्कील पा रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से बयान दिया कि अगर ममालिक एक दूसरे पर यकीन रखें तो इलाक़ाई मसाइल हल हो सकते हैं। दरअसल इसी बदलते हुए जुग्राफियाई शऊर की अक्कासी भी करता है। टर्की की जो मुमकिन शमूलियत है इस दिफाई फ्रेमवर्क को 2 तरफ़ा ताउन से मज़ीद आगे ले जा सकती है। टर्की जो कि बैक वक्त नेटो का रुकन, मशरिक़ वस्ता का फ़ाल खिलाड़ी भी है, यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ एक दिफाई क़ुव्वत है जिसकी इस इत्तेहाद में शमूलियत ऐसी सलाहियतें ला सकती है जो इसे एक अमली ब्लॉक भी बना देंगी। इसमें बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद मेरे जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और गुलाम रसूल बलोच साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वैसे तो अब्दुल्ला भाई कहते हैं, अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। गुलाम रसूल बलोच साहब साबिक़ सफ़ीर भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। चूँकि गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद नहीं तो हम उनसे शुरू कर लेते हैं, आप लोग स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। गुलाम रसूल साहब, हम बात करना चाह रहे हैं कि जो अमरीकी बोर्ड ऑफ पीस है, क्या वाकई आपको लगता है कि गजा में अमन के लिए कोई किरदार अदा कर सकेगा, अमन का जरिया बन सकेगा, या फिर एक नया फ्रेमवर्क है, हम कह सकते हैं कि अमरीकी इसराइली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई बार हम ये भी कहते हैं कि टाइम बाय करने के लिए आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है, आप इसको संजीदगी से देख रहे हैं? जी, मैं इसको संजीदगी से इसलिए देख रहा हूँ कि यही एक उम्मीद की किरण थी कि किस तरह से फिलहाल इजराइल का जुल्म बंद खत्म तो नहीं होगा जब तक कि इजराइल की स्टेट की जो फितरत है वो तब्दील हो, और वो पता नहीं कब होगी। ठीक है। लिहाजा उस लिहाज से तो मुझे एक उम्मीद की किरण उसी में नजर आई कि जो सुसकते और भूखे और किसी हद तक नंगे और बेसरो सामान आसमान के नीचे सख्त सर्दी में, इमेजिन कीजिए किस तरह से, और बारिशें भी हुई थी, वो तो हमने विजुअल देखे। इनफैक्ट देयर वर अ लॉट ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ द कोल्ड। तो उन सबसे अगर मैं समझता हूँ कि ये सबने इसी तरह से एक्सेप्ट किया है कि दिस इज द ओनली वे टू सेव दीज लाइव्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि तमाम लोगों का यही ख्याल था और जिसमें मैं भी इंक्लूडेड कि इमीडिएट हमारे सामने जो था सामने इशू वो था कि टू सेव द लाइव्स ऑफ द पैलेस्टीनियन इन गजा। तो वो किसी हद तक दुरुस्त है, वो आउटकम उसका निकला है, लेकिन अब वो एक रास्ता देना चाहते हैं। देखिए, जब आपका दुश्मन, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग आपका है मेरा, लेकिन एक सिम जो है वो जालिम भी हो और ताकत भी रखती हो, तो फिर आपके पास रास्ते बड़े महदूद रह जाते हैं रेजिस्टेंस के या उसको कन्फ्रंट करने के। वी हैव टू बी रियलिस्टिक।
تو جذباتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی 1000 سال جنگ لڑیں گے, بٹ یو کانٹ. اور پھر وہ سے لائک 2.5 ملین پیلسٹینین ہیں غزہ میں, اسی طرح سے لائک 2.5-3 ملین وہاں پہ ہے ویسٹ بینک میں. تو یہ سب مل کے اتنے بڑی مائٹ کا مقابلہ بیٹھ کے جنگ کی اس پہ نہیں کر سکتے. اب اگر انہوں نے ایک ہاتھ بڑھایا ہے بات چیت کا, کیونکہ جب امریکہ کہتا ہے اس کا مطلب اسرائیل کہہ رہا ہے, لہذا اس کو میں اسرائیل کی ہی سمجھتا ہوں. اب اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, تو اس میں ہمارے پاس نہ کہنے کا چوائس نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے بھی رہے, پوچھتے بھی رہے, اب بھی کافی سارا ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے, میں نے سنا ہے, اور میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, ٹو جوائن اور ناٹ ٹو جوائن, اور یہی میں نے آرگیو کیا تھا کہ نہ جوائن کرنے میں زیادہ نقصانات ہیں پیلسٹینینز کے اور اس کاز کے, لہذا جوائن کریں, اپنی پازیٹیو رول ادا کریں, اور کوشش کریں کہ راستہ بنے ٹورڈز دی الٹیمیٹ اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ, اور ایٹ لیسٹ سم ارینجمنٹ جہاں پہ وہ اپنی نارمل لائف جی سکے, جہاں ان کے حقوق اس طرح سے نہ سلب ہوں, زندگی کی جو ضروریات ہیں بیسک وہ ان کو ملے, میڈیکل ہے, اسکول ہے, شیلٹر ہے, پانی ہے, وہ کم از کم ملے. اب تو ایک منیمم ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں ہم, تو بھی وہ بہت دور ہے خواب جو ہے ہمارا. ہاں اگر وہ خواب ہو جاتا ہے اس کے تھرو انمیٹنگلی, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں, کچھ اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو وہ آپٹیمزم تو میرا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا کچھ چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن عبداللہ بھائی کئی بار آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں, دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے, کیونکہ آپ جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, اور جو ہو رہا ہوتا ہے آپ دکھا نہیں رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم سمارٹ موو کہتے ہیں. آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, ہڈن پالیسی, سیکریسی میں کام کرنا ہوتا ہے, وہ ہمارے پنجابی میں عام جو الفاظ بولا جاتا ہے سجی دکھا کے کھبی مارنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے پیس پروسیس شروع ہوا, اس کے اندر 3 سٹیجز کے اندر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا. پہلے سٹیج کے اندر جب لوگوں کو چھڑا لیا گیا اسرائیل کے جو مغوی قیدی تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دیا. کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرم الشیخ کا معاہدہ ہوا, 20 نکاتی ایجنڈا ہوا, فلسطین جو تھا اس میں غائب, اور اسرائیل جو ہے اس نے تمام وائلیشن شروع کر دی. اس کے بعد سے 430 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر چکا, اور تقریباً غالباً 800 سے زیادہ وائلیشنز کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو کہاں سے کون سا پیس کی بات کر رہے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن, تو پھر اس کا سوری ٹو انٹرپٹ, اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ ہاں مقصد سمپل سا ہے نا. انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ریویرا بنانا ہے, سیرگاہ, وہ انہوں نے قبروں پہ سیرگاہ بنانی ہے. گریٹر اسرائیل کے نقشے کو جو ہے وہ بڑھوتی دینی ہے, اسرائیل کو ہر حالت میں جو ہے وہ پروٹیکشن دینی ہے. اور وہ غزہ جو اس ٹائم پہ امن کی بات کی جا رہی ہے, کون سا امن بھائی؟ ایک ایسے ملک کے ساتھ امن جس کے وزیر اعظم کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دہشت گرد قرار دے کے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا, اور امریکہ اس کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کروا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کا وجود ہی خطرے میں ہے. یونائٹڈ نیشن کون سی یونائٹڈ نیشن جو یہ جمہوریت ہے کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ کھڑے ہو کے غزہ کے حوالے سے پیس پروسیس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, اور امریکہ جا کے ویٹو کر دیتا ہے. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی یونائٹڈ نیشن ہے؟ لیگز آف دا نیشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھیں. تو پھر یونائٹڈ نیشن کا بھی اب آپ دیکھیں, نیٹو اتحاد کو دیکھ لیں, باقی کو دیکھ لیں, تمام یہ ایک بہت ہی فریجائل. اچھا, اور مسلم ممالک کے کردار میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نا, جو مسلم ممالک کا کردار ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں عبداللہ بھائی, یہ دیکھیں آپ نے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کی, تو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ مسلم ممالک کا کوئی کردار رہ گیا؟ کون لے کر گیا تھا اس کیس کو؟ ساؤتھ افریقہ. ایگزیکٹلی. باقی مسلم ممالک کیا کر رہے تھے؟ باقی مسلمان ممالک جو ہے وہ تو ان میں یہ نہیں ہمت تھی کہ قطر کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے اسرائیل کا نام لینے سے کئی ممالک نے کترا لیا. وہ تو یہ مذمت, یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا کردار ہے؟ کیا کوئی کردار ہے مسلمان ممالک کا؟ تو جب آپ یونائٹڈ کشمیر کے اوپر جب ہوا انہوں نے خاموش ہوئے, انہوں نے جو ہے فلسطین کے اوپر ہوا انہوں نے, یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین کے. تو پہلی بات وہی نا کہ جانا صاحب, یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ, اس پہ ہم بات کرتے ہیں,
سلامتی کونسل کی بات کر لیں, جو تمام ادارے جو کہ عالمی انسانی حقوق کے لیے ان کے علمبردار بنے ہوئے, تو جب ان پہ ہم تنقید کرتے بنتی بھی ہے, کیونکہ ان کا کردار کیا ہے, وہ وجود میں کیوں آئے, قیام میں کیوں آئے, قائم کیوں ہوئے, صرف اس لیے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا اوتھ لیا ہوا ہے اور وہ بڑی وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن پھر جب وہاں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے, کوئی سٹینڈ نہیں لیتے ہیں, کوئی سولوشن وے فارورڈ نظر نہیں آتا, تو پھر ہم تنقید کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن پہلا سوال تو مسلم امہ پر اٹھتا ہے. دیکھیں بالکل صحیح, پہلا سوال مسلم امہ پر, پھر ہم یونائیٹڈ نیشن میں تنقید کریں گے بعد میں, بالکل ٹھیک ہے, وہاں بھی بنے گی. اب دیکھیں مسلم امہ کی جہاں بات کرتے ہیں, اسرائیل کے 4 ہمسائے, ایجپٹ, جارڈن, سیریا اور لیبنان. ٹھیک ہے, تو جارڈن, سیریا تو اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیا ہے. اور جب سے یہ سیریا کے موجودہ جو صدر آئے ہیں احمد شرح صاحب, تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادہ کنفرنٹیشن نہیں لینا چاہ رہے, اور بلکہ اسرائیل ان کے آنے کے بعد جو جارڈن ریور ہے گولان ہائٹس کے اوپر جہاں سے وہ نکلتا ہے, اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, یہ بول ہی نہیں رہے. لبنان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں گے. تو جو اسرائیل کے مسلمان ممالک ہمسائے ہیں ان کا تو یہ ہے پرفارمنس یا سٹیٹس. تو بات تو دیکھیں, ایک ہوتی ریالٹی, ایک ہوتی تھیری میں موریلٹی. تو دنیا چلتی ہے ریالٹی کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اقوام متحدہ اگر چلتا ہے امریکن کی ایڈ پہ, تو امریکن اس کو کورس کرے گا. اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کے ارسٹ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے نیتن یاہو کے, بٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا. کشمیر پہ درجنوں کے قراردادیں سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غزہ پیس جو بورڈ بنا ہے, یہ ان 20 جو تھے نکات جو شرم الشیخ میں پریزنٹ کیے گئے اس میں سے ایک ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو اس وقت کیا پروسیس ہے جس کے تحت آپ غزہ کو اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھیں بڑا ہائی پاورڈ بورڈ ہے. ایکچولی ایک سٹارٹ ہو گیا نا, ایک اچھا سٹارٹ ہے. اس کا ہیڈ خود ٹرمپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مارکو روبیو ہے, اسٹیو ویٹکاف ہے. وہ بھی ایک سوال ہے نا, دیکھیں اس کو ہیڈ جو کر رہا ہے وہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں اس میں بڑا ہائی پاورڈ ہے, بڑا ہائی پاورڈ بورڈ ہے. اور دیکھیں اس میں جو 20 نکات ہیں اس میں سے ایک نکات ہے یہ, تو کم از کم 20 نکات میں سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھیں, اس مشکلات ضرور ہیں. ٹھیک ہے, اور آبجیکٹو یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کو آزاد کیا جائے. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ جیسے حماس ہے نا, دوسری طرف الفتح ہے, فلسطین اتھارٹی کی جو ہے جماعت, وہ اس وقت ویسٹ بینک میں بیٹھی ہوئی ہے. دونوں میں ڈفرینسز ہیں. تو فلسطین کی بھی جو مختلف شاخیں ہیں ان کو چاہیے اپنے میں اتحاد پیدا کریں اور مسلم ممالک ان کے ساتھ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں میرے خیال سے کچھ عبداللہ بھائی ایڈ کرنا چاہیے, لیکن آپ کی جیسے غلام رسول صاحب کا کامنٹ لے لوں. غلام رسول صاحب, اب پھر پاکستان کا کردار اس میں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے, پاکستان کے کردار کو ہمیں اسیس کرنے کے لیے جو لینس لگانا ہے وہ یہ کہ ہماری تاریخی اور اصولی پالیسی کیا رہی ہے فلسطین کے اوپر. ہماری تاریخی اور اصولی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے حقوق کی جو یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ 1967 کے بارڈر پہ اسرائیل اگر جاتا ہے تو وہاں ہوگا, اس کے بعد باقی جتنا بھی علاقہ ان کا ہو, بیت المقدس فلسطین جو اسٹیٹ بنے گی انشاءاللہ وہاں پہ ہوگا, ان کے حقوق اسی طرح سے رہے, اور جو فیصلے ہوں وہ فلسطینیوں کی مرضی اور شمولیت سے ہوں. لیکن تھوڑی تصحیح کر دوں, تھوڑا امپریشن یہ بن رہا تھا کہ جی شاید فلسطینیوں کو نہیں کیا گیا کنسلٹ یا واٹ ایور. آئی تھنک دیر از ایک تو نظر جو آ رہے ہیں, جو میں نے پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں, تو جو بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی اور فورسز ہیں. جو اسرائیل کا کئی جو ایجنڈا ہے ڈیفینیٹلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ ہے, لہٰذا اس کی ایبسینٹ ہونے کا یا نہ ہونے کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں. اٹ ڈزنٹ کنونس somebody کہ وہ نہیں ہے, بلکہ زیادہ ہے وہاں پہ, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ جو نام لیے گئے ان کی پالیسی, ان کے خیالات کا ہمیں سب کو پتہ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے فلسطینیوں کا, یس ان کی یہ وہ سائڈ ہے جو کمزور ہے. تو پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو اصولی جو سیاست ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے فلسطین کے اوپر, وہ اس پہ ہم نے تواتر سے اس کو سپورٹ کیا ہے. لہٰذا ہمارا ہونا وہاں پہ فلسطینیوں کے ہونے کے برابر تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے ویری ویری پازیٹیو فرام دا پیلسٹین پوائنٹ آف ویو.
ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بورڈ میں ڈیفینیٹلی کنسلٹیشن ہوئیں گی، کیونکہ ایٹ دا بیک جو ہے نا وہ بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں، کیونکہ میں رہا ہوں اس میں منسٹری آف فارن افیئرس میں اور کافی چیزوں میں انوالو بھی رہے ہیں، تو جو ایکچولی اناؤنس کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری مین آورز اور ویمن آورز ہوتی ہیں آف نیگوسیشنز، کاما، اس کے بعد تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کوائٹ ڈپلومیسی چلی ہے پیچھے سے، اس کو پھر اب وہ کیا گیا ہے باہر. تو اس لیے یہ بورڈ اگر وہ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، براڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ $1 بلین لیں گے، تو وہ بھی ایک اس کے لحاظ سے ایک لاجک ہے کہ وہی کمٹمنٹ تو دکھاؤ اگر تم سنسیئر ہو. Obviously Pakistan will not give $1 billion, but those big ones who have the money, they should. $1 ارب کی رکنیت فیس جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا عبداللہ بھائی، وہ لازمی قرار دی گئی ہے. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، بات تو یہ ہے. اس میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. آپ امریکہ کے وعدوں پہ اعتبار کر رہے ہیں، وہی جو وعدے اس نے یوکرین کے ساتھ کیے تھے نا، جس کا صدر زیلنسکی نے جو ہے وہ بات کی تھی، اور وہی وعدے جو اس نے پاکستان کے ساتھ بھی کیے تھے، وہی وعدے جو اس نے عرب دنیا کے ساتھ قطر کے ساتھ بھی کیے تھے، اور وہاں دفاعی بیس بنا کے، اور بعد میں جو قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، بعد میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہم نے تو مل کے حملہ کیا تھا. اب آپ بتائیں، اب جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سلامتی کونسل، کہیں سیکورٹی کونسل، جی یہ سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل، مجھے بتائیں یونائٹڈ نیشن نے کون سی جنگیں رکوائی ہیں اور کون سی بڑھائی ہیں؟ تو جنگوں میں بڑھوتی کروائی گئی ہے یا جنگوں کے اندر کمی کروائی گئی ہے، یا مظلوم کے اوپر ظلم ہونے کے لیے کچھ ایسا دباؤ قائم کیا گیا سفارتی کہ اوہ ٹھیک ہے جی ایک آدمی کو مکہ مارنے کی اجازت ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس سے بے بس ہے. کتنا اچھی بات ہے، شرم الشیخ کے اندر بھی فلسطینی تو موجود تھے. یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہوا، پوری دنیا بیٹھ کے بات کر رہی ہے فلسطین کی، لیکن اللہ کا شکر ہے فلسطینی کی کوئی نمائندگی نہ تھی، نہ شرم الشیخ میں، نہ اس کے اندر، اور نہ اچھا جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو امریکہ نے ویزا ہی نہیں دیا. مطلب محمود عباس کو ہی مان لو یار، محمود عباس تک کو آپ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. پھر آپ یہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ابو دا لا ہوں، میں تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈونلڈ ٹرمپ روک سکتا ہے، یعنی کہ کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں، کوئی نیٹو نہیں، کوئی اور چیز نہیں، جو میرا دل آئے گا میں وہ کر کے رہوں گا. اب آپ یہ بات کر لیں پاکستان کی، جنرل صاحب نے بات کی، جی آر بلوچ صاحب نے بات کی، اب آپ آ جائیں پاکستان کی طاقت کو پوری دنیا مان رہی ہے. پاکستان اپنی طاقت کو اسرٹ کر رہا ہے. اسرٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہیں، مینس کے استعمال سے مراد جنگ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جو ہمیں ایڈوانٹیج ہونا چاہیے وہ کیا ہمیں لے رہے ہیں. نمبر 1، پاکستان نے یہ بتایا کہ 1967 سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی 1967 سے پہلے کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل قبول کرے اور القدس شریف کو کیپٹل مانے. ٹھیک ہے، کیا مان لے گا؟ یہ میں ابھی بتا رہا ہوں، ٹی وی پہ بتا رہا ہوں، دیکھیں مجھے میٹھی باتیں نہیں آتی، میں ذرا کڑوا آدمی ہوں، یو مے ناٹ لائک اٹ، لیکن کیا وہ مانے گا؟ دوسری بات، ہم نے 3 باتیں کی تھی شرم الشیخ معاہدے کے اندر، اور میری کیونکہ ڈار صاحب سے اس میں 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی 1.25 گھنٹے کی، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا، اور بعد میں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے کہا کہ فورس جو وہاں سے جبری لوگوں کا انخلا ہے وہ ختم کیا جائے، جو وہاں کا قتل عام ہے وہ بند کیا جائے، جو نسل کشی میں کہوں گا، اور ساتھ امداد کی فراوانی جو ہے وہ رکھی جائے. کیا ہو رہی ہے ڈاکٹر فضا؟ جن صاحب بتا دیں اس کا، جی آر بلوچ صاحب بتا دیں. پاکستان از اے ویری اسٹرانگ کنٹری، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پاکستان کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے. پہلے پوچھیں کہ کیا آپ نے یہ چیزیں جو بات کہی تھی اسرائیل نے مان لی ہیں، اور اگر اسرائیل یہ نہیں مانتا تو امریکہ کیا اسرائیل کے اوپر جو ہے کوئی پابندیاں عائد کرے گا؟ کیا امریکہ اس کی مدد بند کرے گا؟ کیا ان کو ویٹو کرنا جو ہے وہ بند کرے گا؟ اور اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ چوروں سے جو ہے نا وہ چور کے ساتھ مل گیا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب. دیکھیں میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ چیلنجز ضرور ہیں، مشکلات ضرور ہیں، بٹ یہ جو غزہ بورڈ کا جو بنا ہے، بورڈ جو بنا ہے غزہ پیس بورڈ، اب دیکھیں کہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی الٹرنیٹو ہے نہیں. ٹھیک ہے،
ہماری پاکستان کی پریزنس سے اس پیس بورڈ کو طاقت ملے گی, اور ہم ڈائریکٹلی اگر اپنی فورسز بھیجتے ہیں ٹرم آف ریفرنس کو پتہ کرنے کے بعد, تو ہم غزہ کے لوگوں کی جا کے جو اس کی دکھ اور تکلیف ہے, ڈیفیکلٹیز ہیں, اس میں کمی لا سکتے ہیں. ہم ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں, میڈیکل کیمپ لگا سکتے ہیں, اور انہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اسرائیلی فوج سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ ٹرمپ کے صاحب جیسے عبداللہ نے کہا کہ کیا ہم اسرائیل پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, آپ اسرائیل پر ٹرسٹ کر سکتے دیکھیں ہیں. بات یہ ساری جو ٹاکس ہوتی ہیں, اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں, یا اس طرح کا جو فریم ورک جب تشکیل دیا جا رہا ہوتا ہے, تو میرے ذہن میں ایک سمپل سا سوال یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اعتماد ہوتا ہے نا دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے اوپر, پھر آپ کام کرتے ہیں. دیکھیں اسرائیل پہ تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اسرائیل پہ تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اور انٹینشن جو ہے نا اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ٹرمپ نے کیا کہا, یہ سوال ہے نا, انٹینشن اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے دوسری سائڈ سے, تو پھر اور دیکھیں ایک بڑے کیپیبلٹی ہوتی ہے, کیپیبلٹی جب ایکوائر کر لیتے ہیں تو وہ اوور نائٹ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. مطلب ادھر سے ایک بورڈ آف پیس ہے, اب ہم پیس کے لیے بات ہو اب رہی اگر ہو, بورڈ آف پیس بن گیا ہے جس میں ان کا دماد بھی شامل ہے, جس میں ٹرکی بھی ہے, اور اس بورڈ آف پیس کے جتنے بھی اگر ملک چلے بنتا ہے, ابھی تو دیکھتے ہیں آگے جا کے ہوتا کیا ہے, اور ادھر سے جو نیتن یاہو ہے اپنے پاگل پن کرنے سے باز نہ آئے. دیکھیں نیتن یاہو کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا. نیتن یاہو کیا سروائیول اسی میں ہے کہ غزہ میں وار ہوتی رہے اور ایران سے جنگ چھوٹ جائے, بیکاز وہ تبھی کنٹینیو کر سکتا ہے ایز اے پرائم منسٹر, ورنہ اس کی اپنی عوام اس کو ہٹا دے گی. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جنگیں چلتی رہیں, خاص طور پر غزہ میں. ایران تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی نا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, کلیئر یہ ہے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں, اور یہی کلیئرٹی ہے. بٹ آپ دیکھیں پاکستان اس وقت اور لائٹر نوٹ واحد ملک ہے کہ جو ٹرمپ سے کمفرٹیبل ہے, کہ جس کو ٹرمپ بھی تعریف کرتا ہے, اور اس نے کینیڈا کو بھی انڈرمائن کیا, 50% ٹیکس ٹیرف لگا دیا, میکسیکو ہمسائے کو بھی لگا دیا, اور اب نیٹو کو بھی تھریٹ کر. سر آپ کو خوش ہونا چاہیے نا, امریکی صدر ہم سے خوش ہیں, ہم سے خوش ہے, اور ہمیں بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں پچھلا جو صدر تھا جو بائیڈن, اس نے عبداللہ بھائی ملک کا مسلسل مسکرا رہے ہیں, اس نے دیکھیں اس نے تمہارے پرائم منسٹر سے بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, کوشش بھی کرتے رہے, بات چیت نہیں ہوئی. میں اس بات پہ زیادہ خوش ہوں کہ امریکی صدر اس وقت بھارت سے خوش نہیں ہے. ہاں, اس نے کہا میں تم پہ 500 لگا دوں گا. لیکن یہ دیکھیں مفاد, اس میں دوسرا پہلو میں ڈسکس کرنا چاہیے, تو ہم لائٹ آنر پہ بات کر رہے ہیں, اکثر یہ ممالک کے مفادات ہوتے ہیں, ابھی ٹیمپریریلی ہو سکتا ہے وہ ان سے خوش نہ ہو, آگے جا کے خوش ہو جائیں. جی عبداللہ بھائی, پہلے پتہ مسکرا کیوں رہے تھے. دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی بڑی واضح ہے, یہ آپ اگر سمجھ رہی ہیں, انہوں نے اسرائیل اور انڈیا کو اپنا دوست مان لیا ہوا ہے. وہ روزانہ انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں, روزانہ باتیں سناتے ہیں. یہ بتا دیں کہ پھر مدد کس کی کرتے ہیں 10 سالہ, یعنی وہ جو پنجابی والا محاورہ میں نے بولا, سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں. ہاں بالکل, سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں. اور 10 سالہ دفاعی ڈیل کس کے ساتھ کرتے ہیں, امیگریشن کے قانون کے اندر انڈیا کا نام رہتا ہے. وہ نہیں چاہیے جناب ٹرمپ صاحب, ہمیں مہربانی کرو, ہمیں زبانی کلامی باتیں نہیں چاہیے آپ کی, ہمیں کوئی عملی مدد کر کے دکھائیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو ساری باتیں انہوں نے کہی ہے جن صاحب نے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہم غزہ میں جا کے کیمپ لگائیں گے, ہم میڈیکل کریں گے, ہم بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن یہ ساری چیزیں تو اس کنڈیشنلٹی پہ ہونی ہے ڈاکٹر فضا, جب ہم نے پہلے 1967 سے پہلے والے بارڈر کے اوپر وہ تسلیم کرے القدس شریف کو کیپٹل, وہ وہاں ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو عبداللہ کہہ رہے ہیں نا 1967 والا, یو این کی ریزولوشن بھی وہی کہتی ہے. جو پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ جو یو این کی ریزولوشن جو سیکورٹی کونسل کی ہے, ریزولوشن سے تو بات ہی نہ کریں. میرا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ سے سٹانس نہیں ہے, وہ قراردادیں سٹینڈ کا کرتے ہیں. تو وہ قراردادیں اسی طرح کی یو این نے پاس کی ہوئی ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کا یا یو این جیسے ادارے کا بھی وہی سٹانس ہے. اب دیکھیں ایگریمنٹ کی جو ہے نا, انڈیا سے ایگریمنٹ کی سٹانس ہے, لیکن وہ سٹینڈ کہاں کر رہا ہے, یہ دیکھیں وہ تو موجود ہے, اب اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. دیکھیں وہ تو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, تو پھر وہ علیحدہ بات ہے کر کے نا امپلیمنٹیشن. یہ میرا سوال تھا کہ امپلیمنٹ جب چیز نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی سٹینڈنگ کہاں ہوتی ہے. سٹینڈنگ یہ ہوتی ہے نا, انسٹیٹیوشن انڈرمائن ہو گئے ہیں, مائٹ از رائٹ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, باقی تو بیچارہ کمزور کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اب دیکھیں جہاں تک ٹرمپ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے, آرگنائزیشنز خود فیل نہیں کرتی, احساس نہیں ہوتا ان کو کہ ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے, عدم کا فقدان, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کی سروائیول بھی پیسوں پہ ہے نا, منی میکس دا میئر گو. ٹھیک ہے, تو جب ان کو اکنامک سپورٹ ہی وہ دے رہا ہے, فائنانس وہ کر رہا ہے, روک لیتا ہے, وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں کلیئرٹی لانی چاہیے. دیکھیں اس وقت جو حالات ہے نا, تو ٹرمپ جو ہے انڈیا سے کافی ویری ہے. چلے ٹرکی, سعودی عرب, یہ جو بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوگا اور ایک نیا بلاک شاید تشکیل
پائے گا تو وہ کتنا پاورفل ہوگا, مغربی دنیا کے لیے کتنا پاورفل ہوگا مسلم بلاک, اس پہ بات کریں گے. لیکن جانے سے پہلے ذرا غلام رسول صاحب کو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, تو مجھے آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہیے. جی دیکھیے جی, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں, چونکہ بدلتی ہوئی جو اس وقت دنیا کی جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے, جس میں دنیا جو ہے یونیپولر سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں جو مڈل پاورز ہیں جس میں پاکستان الحمدللہ از آن دا ٹاپ, ان کو اپنی اسپیس بنانی پڑے گی. اور کس چیز کو روکنا ہوگا, کیونکہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ بلاکس بنیں گے, اسفیئر آف انفلوئنس بنیں گے. جو مینرو ڈاکٹرین ہے وہ صرف امریکہ تک نہیں محدود ہوگا, وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہو سکتا ہے, ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں بھی ہو سکتا ہے, سینٹرل ایشیا میں بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس لحاظ سے ٹرکی یوریشیا کا حصہ ہے, سعودی عرب ویسٹ ایشیا کا حصہ ہے, پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے. تو یہ تینوں جب مڈل پاورز ملتے ہیں تو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو وہ ایک انشورنس دیتے ہیں اگینسٹ اینی اگریسر who wants to claim as a sphere of influence. تو یہ ایک تیاری ہے, کیونکہ ایک پاور ویکیوم محسوس ہو رہا ہے, اور جب پاور ویکیوم ہوتا ہے تو جو ملٹری اور اکنامک مائٹ ہوتی ہے وہ خود بخود اس کو بھرتی ہے. لہٰذا this is one of the most historical events in my view, which I hope کہ آگے بڑھے گا. اس میں اور بھی جو مسلمان ممالک ہیں یا جو ہم خیال جو ایسے جو ملک جو کہ ہیجمنی نہیں چاہتے, why not Sri Lanka for example, why not Iran for example, آگے چل کے why not Bangladesh for example like it, کیونکہ ہم نے ان اسفیئر آف انفلوئنس والی جو آ رہی ہے ورلڈ پولیٹکس, اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. غلام رسول صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناکات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا عبداللہ بھائی, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ٹرکی اور سعودی عرب کے مابین ممکنہ دفاعی معاہدہ, اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیا بلاک بنے گا, مسلم بلاک بنے گا, جو کہ مغربی دنیا کو بہت بڑا میسج ہوگا, کیونکہ ایک طرف ابھی گریٹر اسرائیل پلان جو ہے اس پر عمل درآمد تو شروع ہو چکا ہے. اب یہ جو اب امریکی جو بورڈ آف پیس غزہ کے لیے بن رہا ہے, اس پہ بھی آپ نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا کھل کے کہ آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان کی نیت پر, کیونکہ اب تک جو غزہ میں ہوتا رہا وہ کس کی ایما پر ہوتا رہا, کس کی شے پر ہوتا رہا, اور کیا گریٹر اسرائیل پلان آگے مستقبل کا ان کا پلان نہیں ہے, اس پہ تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ پلان ہے. آگے جا کے جو مسلم بلاک آتا ہے اگر وجود میں, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا مغربی دنیا کی پلاننگ پر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی جی آر بلوچ صاحب پچھلے سیکنڈ میں بات کر رہے تھے تو مونرو ڈاکٹرین کی, تو اب تو ڈونرو ڈاکٹرین ہے نا, اب تو ٹرمپ ڈاکٹرین ہے, اب تو مونرو ڈاکٹرین تو ختم ہو گئی, اور ڈونرو ڈاکٹرین جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑی واضح ہے. وہ ایک اسٹرگلنگ سپر پاور ہیں, وہ اپنی طاقت کے ذریعے جو ہے سب کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں. اسرائیل کی جب پیٹھ لگ گئی ہے خطے کے اندر, اور 2.25 سال کی جنگ جو ہے وہ حماس کے مقابلے میں جو ہے نہیں جیت سکا, اور اس کی جو ہے چیخیں نکل گئیں ایران اسرائیل جنگ کے اندر, اور وہاں جا کے پیس کے لیے جو ہے وہ بھاگا پھر رہا تھا کہ وہ لے کے گیا موقع کہ جی کسی طریقے سے سیز فائر کرائیں, کیوں جنرل صاحب ایسے ہی ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے ایران تو نہیں لے کے گیا, اور ابھی جو ان کو معلوم ہے کہ یہ پورا خطے کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, جہاں ایک طرف سعودی عرب اور پاکستان کی دفاعی ڈیل ہوئی ہے, وہیں سعودی عرب اور امریکہ کی بھی دفاعی ڈیل ہوئی ہے. آپ اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ اور جو ہم خیال ممالک ہیں, اللہ کا شکر ہے, ان کی اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کیسے ہم خیال, کتنے اچھے ہم خیال ہیں ہمارے, ایک خیال کے اوپر. یہ کون سا خیال ہے, یہ کہاں سے خیالات آتے ہیں؟ عرب دنیا کو آپ دیکھیں کیسے, یمن کے اوپر آپ دیکھ لیں, الفاشر کی صورتحال دیکھ لیں سوڈان کے اندر, آپ جو ہے وہ یہ باقی ممالک کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ معاملات آخر کہاں جا رہے ہیں؟ اب جو ترکیہ ہے ایک بہت اہم ملک ہے, اور ترکیہ جو اب فوج ہے وہ دنیا کی, جو عالم اسلام کی دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کی نمبر 1 فوج الحمدللہ, اس کے بعد جو ہے ترکیہ کی فوج, اور پھر مصر کی فوج جو ہے, یہ 3 بڑی فوجیں ہیں. بات یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے, سعودی عرب پہ کر دیتا ہے, خدا نخواستہ کسی اور ملک پہ کرتا ہے, پھر what will be the ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا we are going to take them on? we سے مراد یہ جتنے بھی اتحاد ہیں, کیا اسرائیل کو کوئی لگام ڈال سکتے ہیں؟ ایس سی او بھی تو ہے نا, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, ابھی اس سارے مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اور جو بگڑی ہے, اس کے اندر میں چائنا اور روس کو بالکل ذمہ دار قرار دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کھڑے ہوئے ہوتے
if they would have shown the spine, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہاں امریکہ دیکھے نا صحیح. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی جو ٹرم تھا اس کے اندر اس کی پالیسی آف ریٹریٹ تھی، نارتھ کوریا سے ریٹریٹ، سیریا سے ریٹریٹ، افغانستان سے ریٹریٹ، اور اب جو ہے یہ ایگریشن کی پالیسی ہے. ابھی گرین لینڈ پہ گھس جاؤ، ابھی جو ہے وہ ادھر چلے جاؤ، اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرو. کون سی جمہوریت کو مانتے ہیں؟ 70 لاکھ نوجوان امریکہ کے اندر سڑکوں پہ باہر نکلا ہے، احتجاج کر رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسرائیل کو کریں گے. وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا، اب یہ اسرائیل فرسٹ کیسے ہو گیا؟ اب جب تک کہ اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں عرب ممالک کے ٹھیک ہے ہم نے اب کھڑے ہو کے ریسپیکٹفلی سلیکٹیولی نو کریں گے. آپ نے ابھی ایک سوال اٹھایا، میں آپ کی طرف ڈیفائیڈ ڈیٹرنس اینڈ ڈائیلاگ، یہ ان بنیادوں پہ ہوگا. پہلے میں جانے تاریخ کا کامنٹ میں، پھر آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا، میں ذرا سوال چھوڑے جاتی ہوں. آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر اسرائیل والی اپنے اگزامپل دی تو پھر یہ جو اتحاد بنا ہوگا یہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ تو اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، آپ بتائیے گا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ 57 خارجہ پالیسی اس پہ کھل کے بات. 57 اسلامی ممالک ہیں. جی اگر آپ کے 57 اسلامی ممالک ایک جگہ مل جائیں تو شاید مشکل ہے. ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ ہاں مغرب کو لگ پتہ جائے اگر ایک جگہ پہ باقی کھڑے ہو جائیں. جی تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم بات ایسے بھی کرتے رہتے تھے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرتے تھے کہ سعودی عربیہ کے پاس پیسہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا تیل ملک کرنے کا ایکسپورٹ ہے. پاکستان کے پاس جو ہے ٹیکنالوجی ہے، بڑی رچ ہیومن ریسورس ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کے پاس ایک بڑی قابل فوج ہے. فوج کے علاوہ جو اس کے عوام صلاحیت جو اس کے عوام ہیں وہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ بنائے گئے. دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس بھی پاکستانیوں نے بنایا، AO لیول ریکارڈ بھی پاکستانیوں نے بنایا. پاکستان کے سائنسدانوں نے فزکس میں نوبل انعام لیا. تو ہماری بڑی ایک جو ہے نا پوٹینشیل ہے، ہیومن ریسورس کی پوٹینشیل. اور ٹرکی دیکھیں، اور ایک اور چیز مینشن کر دیں کہ ہم کم ریسورسز میں بھی کام کرنا جانتے ہیں. جی جانتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آرٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں ٹرکی جو ہے وہ اس کے ہسٹوریکلی ہمارے ساتھ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو خلافت عثمانیہ کو سپورٹ کیا، ہم نے ٹرکی کو ان کی آزادی میں سپورٹ کیا، اور میں تو خود ایز اے کیپٹن سعودی عربین آرمی میں سروس کر چکا ہوں وہاں بیٹھ کے. تو یہ بڑا ایک نیچرل اتحاد ہوگا اور تینوں ملک ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور بعد میں اگر اس میں کوئی ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں مطلب اس کا بڑا اسٹرانگ امپیکٹ ہوگا. اور دیکھیں ویسے بھی بلاکس بن رہے ہیں، SCO ہے، ECO ہے، برکس ہے، آسیان ہے، یورپی یونین ہے، نیٹو ہے، سو مینی بلاکس بننے بڑے ضروری بھی ہوتے ہیں کیونکہ دنیا جہان میں ہی ہوتے ہیں. اگر ہم ابھی تو ہم صرف ایک جس طرح کی ٹرمپ پالیسی ہے لوگ کمیونٹی میں چلنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. بالکل دیکھیں ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں. ہمارے تو دیکھیں 3 ملک، مذہب ایک ہے، روایات ایک ہے، کلچر ایک ہے، تو یہ تو بڑا نیچرل الائنس ہے. اور یہ سٹارٹ بڑی اچھی شروعات اگر ہو جاتی ہیں اور فارملی اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس میں اور ممالک شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز، وہ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا انڈیا کے ساتھ امریکہ کا، تو وہ ایگریمنٹ نیا نہیں ہے، وہ 2005 میں ہوا تھا، 10 سال کا. پھر اس کو 2015 میں رینیو کیا گیا. اب اس کو 10 سال بعد دوبارہ 3rd دفعہ اس کو رینیو کر رہے ہیں بیٹھ کے. اور اسرائیل امریکہ کی جو ڈیل ہوئی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر دونوں میں سے کسی پہ اٹیک ہوا تو دوسرے پہ اٹیک سمجھا جائے گا. یہ پاکستان اور سعودی عربیہ میں سمجھا گیا. دیکھیں اسرائیل کو جو ہے نا، اسرائیل کو تو اتنی اوقات ہے کہ وہ 40 کلومیٹر غزہ پہ قبضہ نہیں کر سکا، ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہے. اور آج امریکہ اسے ہاتھ ڈالے تو شاید یہ غزہ کے مجاہد ہی اس کا سوایہ کر دیں. اور آپ ایران کی جو بات کر رہے ہیں، اس کا بڑا کریڈٹ فلسطینی جو عوام ہے ان کے جذبے کو بھی جاتا ہے، انہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے. اور دیکھیں اب ایران نے جو لیٹسٹ بیان دیا نا، دیکھیں لیٹسٹ بیان سے پہلے پڑھ رہا تھا، اسرائیل نے بھی غزہ پیس بورڈ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور ایران پہ کر کے دیکھیں نا، یہ تو ایران نے ان کو تھریٹ دے دی ہے کہ اگر ہم پہ کریں گے ہم اسرائیل کو بھی اسٹرائک کریں گے، اور جہاں جہاں امریکن ریڈی ہیں ان کو بھی اسٹرائک. ایران والا سوال میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا. دیکھیں جہاں تک انڈیا کا 10 سالہ معاہدہ ہے، 2005 سے لے کے 2015 اور 2015 سے 2025 تک بالکل صحیح ہے، لیکن تب تک انڈیا ایکسپوز نہیں ہوا تھا دنیا کے سامنے. تب ایک ایکسپورٹر آف ٹیررزم بن کر نہیں آیا تھا. اس کا ایکسپورٹ آف ٹیررزم جوائنٹ انکوائری جو ہے وہ ہوئی تھی امریکن CIA کے اور FBI نے مل کر کینیڈین انٹیلیجنس کے ساتھ کی تھی. اور وہاں نجر سنگھ کے قتل کے اوپر جو ہے جسٹن ٹروڈو نے باقاعدہ بات کی تھی، وہاں پروون ہوا تھا. امریکن عدالت نے جو گرپتونت سنگھ پنو کے پلاٹ کے اندر باقاعدہ انڈین کو جو ہے وہ ان کا نام لیا، امت شاہ کا، جو کہ BJP کا نمبر 2 ہے. آسٹریلیا میں ثابت ہو گیا انڈین، اب بنگلہ دیش میں ثابت ہو گیا انڈین. پاکستان کے اندر راجناتھ سنگھ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 12 لوگوں کو ٹارگٹ کل کرایا.
नेपाल के अंदर हुआ, रॉ ने वहां उनकी रॉयल फैमिली उड़ा दी, उधर जो है वो श्रीलंका के कनाडा वाला भी आपको भूल गया। नहीं, मैं कनाडा तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। गुरबचन सिंह वाली आपने जी जी नहीं, नजर सिंह का मैंने नजर आपको। सिंह। तो अब आप मुझे ये बताइए कि फिर डिफेंस डील होना, ये अब बात है ना, क्योंकि जी मैंने कल तक जो है वो भाई कल तक मुझे नहीं मालूम था, अब मुझे पता है, तो अब क्यों की गई अब ईरान के ऊपर? आज पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया। ये जब ईरान इजराइल जंग हुई तो पाकिस्तान का फैसला बड़ा वाज़ेह था कि हमें अपने बॉर्डर पर ईरानी भाई चाहिए हैं, हमें प्रो इजराइल सोल्जर्स नहीं चाहिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टिक विद दैट। और पाकिस्तान ने इसीलिए, अमेरिका ने जो अभी कहा, पाकिस्तान ने बड़ा एक सख्त किस्म का बयान भी दफ्तर खारजा ने जारी किया। हमारी खारजा पॉलिसी इस टाइम पे एग्रेसिव है, डिफेंसिव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है, लेकिन हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, असर्ट करना है अपने आप को एज ए। अब ईरान के ऊपर जो सारा सूरा, द नेशंस हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड, वो ईरान हो या फलस्तीन हो या वो कश्मीरी हो, जो हथियार डालने से इनकार कर देते हैं उनकी पीठ नहीं लगाई जा सकती। उनको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई जवाब नहीं है, डेविड स्लिंग सिस्टम के पास नहीं है, आयरन डोम के पास नहीं है, एरो 1, एरो 2, एरो 3 के पास नहीं है। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल, अगर वहां अमेरिकन बेसेस, जो 21 अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, अगर उनमें से किसी के ऊपर गया तो इसका मतलब है कि उन ममालिक के लिए एक अजाब बन जाएगा। दूसरी जानिब अगर वो अमेरिका उनके न्यूक्लियर एसेट्स को जो है हिट करता है, तो याद रखें ताबकारी फैलेगी, और ताबकारी तो माजी में नहीं फैली थी। इसका मतलब है न्यूक्लियर एसेट्स आर स्टिल जो है वो दे आर विद ईरान। और इस टाइम पे लास्ट बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, जो अपना असला जंग के दौरान टेस्ट करना चाहते हैं, और बड़ी तादाद में, जनरल साहब को मालूम है, हंस रहे हैं वो, कि उन्होंने पहुंचा दिया है जो ईरान के पास पहुंचाना था। ये अभी कर लें, जो मर्जी कर लें। ये अपने न्यूक्लियर क्लास के जो लेके आए हैं 2 USS अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश, वहां लेके आए हैं। ये 2024 से प्लेस्ड है वहां। तो क्या कर लिया उसने? ठीक है जी, जब खड़े हो गए ना, उनको पता है ना आगे से रिटायर, अमेरिका तो मारता ही अपने दोस्त को है, कभी दुश्मन पे तो हमला करता ही नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, वक्त की कम को शुक्रिया अदा करने, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपने मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।